प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब बहनों को और भाइयों को सबको मसीह में सलाम। हालेलुया, हालेलुया। हम नारा लगाएंगे, बोलो बोलो खुदावंद यस्सु मसीह की, बोलो बोलो खुदावंद यस्सु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। जरा दोनों हाथ उठाएं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज जैसा आप जानते हैं कि आज खुदावंद का पाक और मुकद्दस दिन है और इतवार को हम लॉर्ड्स डे कहते हैं। इतवार को कौन सा दिन कहते हैं जी? खुदावंद का दिन। ये हमेशा आपने जहन में रखना है कि इतवार का जो दिन है ये खुदावंद का दिन है। ये किसी देवी देवता का दिन नहीं है, बल्कि ये बादशाहों के बादशाह और खालिक, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक का दिन है। अहले कलीसिया शाउट करे आमीन, मिलकर शाउट करें आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज हम कलामे मुकद्दस में से सीखेंगे कि हम किस तरह खुदा के साथ एक कामयाब मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। द सीक्रेट लाइफ विद गॉड, कि कैसे हम एक मसीही के तौर पर खुदा के साथ हम भरपूर मसीही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ आप हवाला निकालेंगे पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, बाब नंबर 14 और आयत नंबर 17। अगर आप मेरे पीछे पीछे, ये हमारी मरकज़ी आयत है। अगर आप इसको सारी कलीसिया, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, वो बाइबल मुकद्दस को अपने दोनों हाथों में लें और खोलें और मेरे पीछे पीछे कहें, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। मिलकर कहें आमीन, मिलकर कहें आमीन। कलामे मुकद्दस हमें यहाँ पर फरमाता है, ये आज की हमारी टाइटल वर्स है। इसमें लिखा है कि खुदा की बादशाही का जो असल मकसद है वो सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। अगर हम दुनिया पर नज़र करें तो आज दुनिया का सिर्फ मकसद जो है खा लिया, पी लिया और ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर ली। यहाँ तक दुनिया जो है आज की महदूद हो चुकी है। लेकिन कलामे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस हमें इसके बिल्कुल यकसर बयान करती है कि खुदा की बादशाही का जो मकसद है वो रास्तबाजी है, मेल मिलाप है और खुशी से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करना है। आप सब मिलकर कहें आमीन। और वो खुशी, वो रास्तबाजी और वो मेल मिलाप जो खुदा का पाक रूह आपको अता करता है। अगर मेरे अजीज़ों आज के कलाम को हम समझ जाते हैं और इसको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो मैं पूरे वसूख के साथ, पूरे ईमान के साथ ये बात आज आप पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आप खुदा के साथ एक कामयाब मसीही ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। शाउट कीजिए आमीन, मिलकर कहें आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज हम सीखेंगे कि मैं मसीही हूँ और मैं मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन से ऐसे राज हैं कलामे मुकद्दस जो हमें सिखाता है, अगर मैं उन पर अमल पैरा हो जाऊँ, अगर मैं उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपना लूँ, तो मैं एक कामयाब ईमानदार के तौर पर
ایک کامیاب راست باز ایماندار کے طور پر زندگی گزار سکتا ہوں؟ اہل کلیسیا شاؤٹ کرے آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پہلے نمبر پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب پر راز خدا کے ساتھ زندگی کو بسر کریں تو آپ کے اندر کلام کی بھوک ہونا چاہیے۔ بھوکے آپ خدا کے کلام کے لیے آئیں۔ جیسے ہم ایک ارنسٹ مال کا ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح خدا کی پیاسی ہے، ہاللیلویہ۔ یعنی کلیسیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے قریب چلے جائیں، خدا کے ساتھ آپ ایک بھرپور زندگی کو گزاریں، تو ہمیشہ اپنے اندر کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھیں۔ ہم ایک دن میں 3 بار مختلف اوقات میں کھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 5 گھنٹے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو ہم بھوک محسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری روح کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو، روح القدس جو ہے، اس کے بغیر ہم اپنی روح کو، اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مل کر شاؤٹ کریں آمین، مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ وہ لوگ مبارک ہیں جو اس کی راست بازی کے بھوکے ہیں۔ راست بازی سے مراد ایسی قربت جو روح القدس ہمیں خدا کی طرف گامزن کرتی ہے، یعنی خدا کے احکامات کو ماننا جو ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے، یہ راست بازی کہلاتی ہے۔ اگر آپ راست بازی کے بھوکے ہوں گے، اگر آپ خدا کے کلام کے لیے پیاس اور بھوک رکھتے ہوں گے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے۔ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، ہمیشہ اپنے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھیں۔ اگر آپ بھوکے اور پیاسے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ کامیاب اور شاندار زندگی کو بسر کریں تو ایمانداروں، خدا کے لوگوں، اپنے اندر کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھیں۔ آج خداوند کا دن ہے، میں نے پہلے کہا، تو آپ بھوکے ہیں، آپ پیاسے ہیں، تو آپ اس راست بازی کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے آج آپ خدا کی حضوری میں حاضر ہوئے ہیں۔ مل کر شاؤٹ کریں آمین، مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ اور زبور نویس داؤد نبی زبور 107 اور آیت نمبر 9 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ بھوکے ہوں گے تبھی خدا آپ کو سیر کرے گا، آپ کے روحانی سٹمکس جو ہیں ان کو فل کرے گا۔ اگر آپ بھوک اور پیاس نہیں رکھیں گے تو خدا کبھی بھی اپنی نعمتوں سے آپ کو مالا مال نہیں کرے گا۔ ساری نعمتوں، ساری برکتوں کا منبع ہمارا خدا ہے۔ اہل کلیسیا شاؤٹ کرے آمین، مل کر شاؤٹ کرے آمین۔
پہلا راز ایمانداروں، خدا کے لوگوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس اپنے اندر رکھیں۔ اور کلام خدا کا فرماتا ہے تب خدا ترستی جان کو سیر کرے گا اور بھوکی جان کو اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی بخششوں سے خدا مالا مال کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ایک راز ہے خدا کے ساتھ کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کا۔ اور دوسری اہم بات، ایمانداروں سنیے، آج خداوند کے دن دوسری پر راز خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کی بات جو ہے وہ ہے آپ یسوع کے خون سے اپنے آپ کو دھویا کریں۔ کلینزنگ ود ہز بلڈ، اس کے پاک اور پوتر خون کا شاور لیا کریں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اہل کلیسیا شاؤٹ کیجئے آمین۔ اہل کلیسیا شاؤٹ کرے آمین۔ پہلا یوحنا کا خط اور اس کا باب نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہمارا خدا سچا خدا ہے، ہمارا خدا عادل خدا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو اپنے دل کو خالی کیجئے اور خدا کی حضوری میں آئیں اور کہیں کہ خداوند اگر میں نے بھولے خداوند تیری مرضی کی مخالفت کی ہے، تیرے خلاف خداوند میں نے گناہ کیا ہے، تو دیکھ خداوند میں اپنا دل تجھے پیش کرتا ہوں، تو خداوند خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں ساری ناراستی سے خداوند تو پاک کر، کیونکہ تو سچا ہے، تو عادل ہے، اور ہم تیرے آگے اپنے دل کو جھکاتے ہیں۔ ایمانداروں، خدا کے لوگوں، اگر آپ خاکسار دل کے ساتھ، اگر آپ خالی دل کے ساتھ، اگر آپ دنیاوی لالچ طمع سے پاک اور صاف ہو کر خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو میں بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں، پورے ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ ایک کامیاب کرسچن لائف جو ہے، مسیحی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایمانداروں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے خون میں قدرت ہے، اور آج اس ہولی کمیونین کے وقت ہم اس کے پاک خون کو پینے جا رہے ہیں، اور خون میں قدرت ہے، اور خون کے وسیلہ سے ہمارا کفارہ ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے، اس کے مار کھانے سے ہم نے، ہاللیلویہ۔ اور دوسری بات، خون کی قدرت ہے کہ ہم سب آپس میں رفاقت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا پاک خون ہی ہے جس نے ہمیں متحد کیا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ چرا لیتا ہے رفاقت۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں الگ الگ کرنے کے در پہ ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہاتھ اٹھا کر مل کر کہیں آمین، مل کر کہیں آمین۔ اور تیسری بات، خون سے دھلنا جو ہے، خون سے پاک اور صاف ہونا جو ہے، خون ہمیں ہر طرح کی شفا عطا کرتا ہے۔ ہم بیماری میں ہوں، ہم لاچاری میں ہوں، ہم غربت میں ہوں، ہم پریشانی میں ہوں، کیسی بھی صورتحال کیوں نہیں ہے، اس کے مار کھانے سے ہم آزاد کیے جاتے ہیں، اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ یہ خون کی قدرت ہے۔ یسوع کے خون کو ہر وقت پکارا کریں، اس کے پاک خون کو اپنے بدن پر مانگا کریں، کہا کریں خداوند
اگر میری زندگی میں کوئی گناہ ہے، اگر میرے اندر کوئی بیماری، لاچاری، کمزوری ہے، تو تیرا پاک خون میری اس نجاست کو، میری اس ناراستی کو پاک اور صاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہالیلویہ۔ اور چوتھی جو بات ہے، خون ہمیں محافظت فراہم کرتا ہے، خون ہمیں ابلیس کے حملوں سے بچاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس کی ڈھال، کلام میں لکھا ہے کہ تجھ پر کوئی آفت نہ آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ یسوع کا پاک اور پوتر خون آپ کے بدنوں پر ہے۔ ہالیلویہ۔ اور پانچویں بات، خون کے وسیلہ سے ہمیں اختیار ملتا ہے ابلیس کے خلاف، اس کی تاریکی کی قوتوں کے خلاف۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تم سانپوں کو اور بچھوؤں کو کچلو گے، تاریکی کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے، مگر تمہیں کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچے گا، کیونکہ آپ کے بدنوں کے اوپر یسوع کا خون ہے۔ آپ یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کامیاب خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا راز ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا اہم راز جو آج صبح میں آپ کو بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں، وہ ہے بلا ناغہ دعا، کنسسٹنٹ پریئرز، بلا ناغہ دعا۔ یہ نہیں کہ صرف چرچ میں دعا کی، صرف اتوار کے دن دعا کی، صرف خدا کے دن دعا کی، بلکہ مسلسل دعا۔ یہودا کا عام خط اس کے باب نمبر 1 اور آیت نمبر 20 میں لکھا ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین مقام میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے، یعنی روح القدس کی ہدایت سے ہم نے دعا کرنا ہے۔ دعا جب آپ کریں تو میں آپ کو چند ایک باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک طرح سے آپ کی ایسی مؤثر اور ایفیکٹیو دعا بن جائے گی جو آپ کے لیے خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں ایک کامیابی کی علامت ہے۔ نمبر 1، جب آپ دعا کریں تو آپ خدا کی تعریف کیا کریں۔ شکر یہوہ داہی کرو شکر یہوہ دا، اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں، اس کو اڈور کریں، اس کو ایڈیفائی کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے لیے آپ گیت گائیں، اس کی حمد کریں۔ اور دوسری اہم بات، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کریں۔ دعا میں آنکھیں بند کر لیں، خاکسار ہو جائیں اور اپنے آپ کو کمزور ظاہر کریں کہ خداوند میں کمزور ہوں لیکن تو زوراور ہے۔ اپنا دل خالی کر کے اپنی کمیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی خامیوں کو دعا میں رکھیں، اور یہ آپ کی اور آپ کے خدا کے درمیان میں آپ کی کمیونیکیشن ہو۔ اور تیسری بات، آپ شکر گزاری کیا کریں دعا میں۔ جب آپ دعا کریں، جب آپ بلا ناغہ دعا کریں، جب آپ خدا کی حضوری میں جھک کر دعا کریں، تو کلام میں لکھا ہے کہ آپ نے شکر گزاری کرنی ہے، اپنی ساری نعمتوں کی، ساری بخششوں کی، ساری مہربانیوں کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جو کچھ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، کہیں ہاتھ اٹھا کر خداوند میں ان ساری نعمتوں کے لیے، میں ان ساری برکتوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہالیلویہ۔ اور جب دعا کریں تو جو چوتھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے اب اپنی التجائیں بتانی ہیں خدا کو، اپنی درخواستیں خدا کو دینی ہیں، اپنی مناجاتیں خدا کو دینی ہیں۔ آپ کا جو بھی مدعا علیہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی روحانی ضرورت ہے، آپ کی جو بھی جسمانی ضرورت ہے، آپ کی جس طرح کی بھی ضرورت ہے، اگر وہ جائز ہے اور آپ کا دل اور پاک اور صاف ہے، تو آپ اسے خدا کی حضوری میں رکھیں۔ میرا خدا اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے، اور وہ اپنا کان لگا کر اپنے رفیقوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو روح اور سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ ہالیلویہ۔ اور چوتھی
ہم چوتھی جو اہم بات ہم کیسے خدا کے ساتھ پرراز کامیاب مسیحی زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اس کا زندہ پاک کلام اپنے دل میں رکھیں۔ میں نے پہلے بھی چرچ آپ کو ایڈوائز کیا، بہت سی کلیسیائی بیٹیاں اور بہنیں اور کلیسیائی بھائی اور ایسے رفیق ہیں جو بائبل مقدس کو اپنے ساتھ چرچ میں لے کر آتے ہیں، لیکن بہت سے چرچ میں نہیں بھی لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے آگے التجا کرتا ہوں کہ بائبل مقدس جو کہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے، آپ اپنی بائبلوں کو لہرائیں، آپ کلام مقدس کو اپنے پاس اور اپنے ہاتھ میں رکھا کریں۔ ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام تا ابد قائم اور دائم رہتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ کو خدا کے ساتھ کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے راز سکھاتا ہے۔ اپنی بائبل مقدس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا کریں، اور کلام میں میرے عزیزو، کلام ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ اور انسان کو، آج ایک بات سنیے گا کہ انسان کو خدا نے جو زمین پر سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے، آل اولاد سے بھی بڑھ کر جتنی جو کچھ بھی ہمارے پاس مال و اسباب ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اور جو بھی ہماری مٹیریلسٹک ہماری شان و شوکت ہے، سب سے بڑھ کر جو خدا نے ہمیں قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ خدا نے اپنا زندہ کلام عطا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ سب سے قیمتی ہے۔ It is most precious than anything in the world۔ یہ دنیا میں سب سے قیمتی اس کا زندہ پاک کلام ہے۔ اور میرے عزیزو، متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شاؤٹ کیجئے آمین۔ انسان سمجھتا ہے شاید وہ اپنی شان و شوکت سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنی دن دولت سے وہ زندگی کو گزار سکتا ہے، لیکن نہیں ایماندارو، آپ خدا کے کلام کے بغیر ایک کامیاب مسیحی زندگی نہیں بسر کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کو آزمایا گیا، اس کو کہا کہ یہ پتھر کہہ کہ یہ روٹی بن جائے تاکہ یسوع مسیح پر آزمائش آئے، لیکن مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے ہی نہیں، یعنی یہ دنیاوی خواہشوں ہی سے نہیں، بلکہ ہر ایک بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جو اس کا زندہ پاک کلام ہے، انسان اس سے جیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایماندارو، یہ خدا کے ساتھ کامیاب زندگی گزارنے کے اصول ہیں، یہ راز ہیں کہ ہم کیسے خدا کے ساتھ کامیاب زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اور مرکز کی انجیل میں اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم گمراہ ہو۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، جو کلام کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ لکھا ہے نہ کتاب مقدس کو وہ جانتے ہیں، نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ وہ گمراہ ہے۔ لیکن آپ خدا کے بابرکت لوگ ہیں، آپ کلام کی بھوک اور پیاس اور اس کی قدرت کو سیکھنے کے لیے آپ خدا کی حضوری میں یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 5ویں خدا کے ساتھ پر راز زندگی گزارنے کا جو راز ہے، وہ ہے آپ نے خدا کے کلام کو بغور سننا ہے۔ آپ نے اپنی ساری بیرونی اور اندرونی مداخلتوں کو ایک طرف چھوڑ دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابلیس بعض اوقات کلام سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ادھر کے خیالات سوچیں، ہم ادھر کے خیالات کو سوچیں، لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں ہوں، جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں، تو آپ کا مکمل دھیان، آپ کا ٹوٹل فوکس جو ہے خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ آپ نے سننا ہے، اگر آپ سنیں گے نہیں تو ابلیس کوئی نہ کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کر جائے گا، جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، جس سے آپ کی توجہ جو ہے مکمل طور پر ہٹ جائے گی۔ اس لیے خدا کا کلام فرماتا ہے، لوکا کی انجیل 11ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کو سننے والے لوگ مبارک لوگ ہیں، خدا کے کلام پر
عمل پیرا ہونے والے لوگ مبارک لوگ ہیں، اور آپ سب جو اس وقت خدا کی حضوری میں ہیں آپ سب مبارک لوگ ہیں۔ آئیں خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجا دیجئے، زوردار تالیاں بجا دیجئے۔ ہاللیلویہ، 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 بجاتے جائیں گے۔ ہاللیلویہ، 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 تھینک یو، ہاللیلویہ۔ اور متی رسول کی انجیل اس کے باب نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ خدا کے عقل مند لوگ ہیں، آپ خدا کے مبارک لوگ ہیں، اور ایمانداروں سن لیں، اٹس اے ریما فرام گاڈ، یہ خدا کا تازہ کلام میرے اوپر اب نازل ہو رہا ہے۔ آپ کا گھر خدا نے چٹان پر بنا دیا ہے، آپ کے گھر آسمان کی بادشاہی میں بن چکے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہیں کیونکہ آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے کلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور آخری جو پر راز بات کہ ہم کیسے خدا کے ساتھ کامیاب زندگی کو گزار سکتے ہیں، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے پریز اینڈ ورشپ۔ حمد اور ستائش کریں، ہر وقت خدا کی حمد اور ستائش کریں، اس کے لیے نئے نئے زبور گائیں۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی دعا کرتے ہیں۔ آج کی پرستش جو ہے یہ رش ہو چکی ہے، رش ہو چکا ہے۔ آنیسٹلی میں آپ کو کہوں، آپ ایسی پرستش کریں جس میں میڈیٹیشن ہو۔ آپ پرستش کریں تو آپ کی روح خدا کے پاس جائے۔ ہاللیلویہ۔ آپ پرستش کر رہے ہو تو آپ زمین پر ہی ہیں، آپ ادھر ادھر ہی ہیں، اٹس ناٹ ورشپ۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے؟ فلپیوں کا خط ہے، اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور زبور 34 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ سب کہیں، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ آپ ہر وقت، آپ ہر لمحہ اس کی پرستش کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اس کا نام اونچا کریں۔ اور یوں میرے عزیزو، آپ ہر وقت خدا کے ساتھ کامیاب کرسچن لائف، کرسچن زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف عارضی طور پر مسیحی زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ جب وہ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، جب خادمین ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، ان کا جو رویہ جو ہے وہ بڑا روحانی بن جاتا ہے، لیکن پھر وہی دنیاوی کام، پھر وہی دنیاوی چیٹ، فراڈ اور دنیاوی کام کاج میں وہ مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہم نے ہر وقت اگر ہم چرچ میں نہ بھی ہیں، گھر میں ہیں، پھر بھی ہم نے اس کی حمد کرنی ہے۔ اگر ہم کاروبار پر ہیں پھر بھی ہم نے اس کی ستائش کرنی ہے۔ اگر ہم تنہائی میں ہیں پھر بھی ہم نے اس کی ستائش کرنی ہے۔ اس لیے زبور نویس فرماتا ہے، میں ہر وقت خدا کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایمانداروں، اگر آپ خدا کے ساتھ کامیاب سیکرٹ لائف، سیکرٹ مسیحی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، اپنی زندگی میں ہمیشہ کلام کی بھوک اور پیاس کو رکھیں، اور دوسرے نمبر پر ہمیشہ یسوع مسیح کا پاک اور پوتر خون اپنے بدن پر مانگیں، اور بلا ناغہ دعا کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، کلام پر عمل پیرا ہوا کریں، اور یوں خداوند آپ کو برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔